अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के 7 रोज़ा जो रिमांड है उसमें 7 रोज़ की तौसीक़ कर दी गई है। इस मौके पे नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से इंतहाई सख्त इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब भेस बदल के नैब आते हैं, शहबाज शरीफ साहब की निगरानी करते हैं। साथ ये भी कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब के वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए। शहजाद अकबर साहब ने रद्द अमल देते हुए मरियम औरंगज़ेब साहिबा को मरियम कज़्ज़ाब के नाम से पुकारा और इसी तरह ये सिलसिला अब जारी है। साथ ही साथ निज़ामी साहब जो PDM की मूव है उसको लेके गुजरांवाला में भी जो कारकुन हैं उनको मोबिलाइज़ किया जा रहा है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो NCOC की मीटिंग भी हुई है, कैबिनेट की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है कि जो कोविड है वो फिर से सर उठा रहा है। और ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि कोरोना को ये अपोजिशन की हिकमत अमली रोकने के लिए एक टूल के तौर पे भी हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब हकीकत क्या है, मौसम तो बदल रहा है, दूसरी लहर का ख़दशा जो है वो किस हद तक तकलीफ़ दे हो सकता है। निज़ामी साहब, सबसे पहले तो ये जो ज़बान है, ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे लोग लगते हैं शक्ल से, हैं या नहीं मुझे नहीं पता जी, मतलब शहजाद अकबर साहब का आप कज़्ज़ाब कहना जी, एक डेरोगेटरी सी टर्म है जो अच्छे पैराए में इस्तेमाल नहीं की जाती। जी, तो ये लेवल ऑफ डिबेट जो है वो गिरता ही जा रहा है वक्त के साथ साथ। जी बिल्कुल ऐसे है निज़ामी साहब, इंतहाई सख्त लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है और जो गुफ्तो शनीद है और जो अखलाकियात हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं गुफ्तो शनीद में, ख़ास तौर पे एक खातून के बारे में। जी बिल्कुल, ख़ातून के बारे में निज़ामी साहब। लेकिन दूसरी जानिब से भी आपको पता है वार बराबर ही चल रहे होते हैं, ये भी ख्याल नहीं किया जाता कि आप कौन देख रही है। नंबर तो हमारे नंबर 1 ही है। निज़ामी साहब वो डॉक्टर साहिबा भी साथ हैं। एक साहब जो वो तंजीम साजी के चक्कर में आजकल घर पे हैं, वो भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करते थे। एक और साहब हैं जो प्रोग्राम में हमें आज ज्वाइन करेंगे, वो भी ऐसे ही थे। लेकिन कोरोना से मुतालिक निज़ामी साहब पहले बात कर लेते हैं। हाँ जी, कोरोना के बारे में अस्सलाम वालेकुम जी। आम तअसर ये है कि कोरोना फिर से फैलना शुरू हो गया और अभी वो मेरे ख्याल से डेंजर लेवल पे तो नहीं आया, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब वार्निंग्स दी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो रेस्टोरेंट भी खुले हैं, स्कूल भी खुले हैं और भी खोले जा रहे हैं जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कोई ऐसा मैसेज नहीं जा रहा कि बड़ी कोई ऐसी डेंजरस फेज़ पे हम पहुंच गए पहले की तरह। मेरा ख्याल है आरिफ साहब, और जो बात हकीकत है वो तो लोगों के सामने ज़रूर रखनी चाहिए। अब हम कोई छुपा तो रहे नहीं हैं। हमने आपके सामने एक बहुत हरकुलिन एफर्ट किया और अल्लाह ने हमारे पे बहुत बड़ी मेहरबानी की कि बहुत हद तक कोविड को हमने कंट्रोल करके रखा। और आपको पता है बड़े सख्त हिफाजती इंतज़ामात भी किए गए, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पे जब अभी हमने होम आइसोलेशन नहीं की थी और लोगों को हमने क्वारंटीन सेंटर्स में आइसोलेट किया था, लेकिन उसका ओवरऑल फ़ायदा तो ज़रूर हुआ। अगर जिस तरीके से कोविड फैला है पंजाब में, उसका आप मुआवजना जो है बाकी सूबों से करें या अपने हमसाय मुल्क से करें तो आपको खुद एहसास होगा कि कंपैरेटिवली इतना बड़ा सूबा जो है, यानी तकरीबन आधा पाकिस्तान, उसमें फैलाव उस तरह का नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल भी बहुत बेहतर था। इन्फेक्टिविटी रेट हमारे नीचे आ गए थे और तकरीबन 1 या 1 से कम ही थे, लेकिन पिछले 1.5-2 हफ्ते के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ रहा है, अब तकरीबन 2 के करीब आ गया है। आज से पहले आपको पता, हम तो रोज़मर्रा के आपको फिगर्स दे रहे थे, 100 से नीचे ही मरीज़ डायग्नोज होते थे। आज के दिन में 126 मरीज़ नए डायग्नोज हुए हैं और उसके अलावा फर्टिलिटीज़ यानी कितने मरीज़ जो हैं वो लुकमा अजल हुए, उसमें 6 मरीज़ हैं। बीच में कई ऐसे दिन आए जब कोई ऐसा आपके सामने स्टेटिस्टिक्स नहीं आए थे। तो ये बात सेल्फ इंडिकेट करती है नंबर ऑफ पेशेंट्स जो इस वक्त दाखिल हो रहे हैं अस्पतालों में, उनकी तादाद बढ़ गई। PKLI को हमने उसके नॉर्मल फंक्शन में ले आए थे, लेकिन अब कल से उनका जो कोरोना का वार्ड है वो हमने दोबारा शुरू कर दिया है। इसी तरीके से पहले हमारा इरादा था कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल रावलपिंडी को दोबारा अब यूरोलॉजी काम शुरू कर दें, अब उसको रोक दिया और कहा है कि आप कोरोना के लिए अभी अपने आप को मखसूस
تندرست رکھے. تو اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ہمیں اس طرح کے اقدام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اگر نہ بتائیں لوگوں کو تو ہماری طرف سے زیادتی ہوگی کہ بھئی بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے، بڑھ رہا ہے. اور اسی وجہ سے اس وقت پورے پنجاب کے اندر کوئی 865 اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں اور تقریباً 1300 بندے جو ہیں وہ آئسولیشن میں ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جس طرح میں بات کر رہی ہوں، اگر روزانہ کیس بڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی بات ہی چھپانے سے تھی. اور میں تو آپ کو پتا پہلے دن سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر جب تک ویکسین نہیں آئے گی ہم یہ بیماری روک نہیں سکتے. یہ اس کی کمی تو ضرور آئے گی لیکن یہ چلتی رہے گی. اور ایک ہی طریقے سے آپ اس کو روک سکتے ہیں اگر آپ حفاظتی تدابیر اختیار کریں. ہم لوگوں کی ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ جو جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں تو میں نے تو یہ کہا ضرور کریں جلسے، لیکن ایس او پیز اگر آپ پریکٹس کریں، آپ ماسک پہن لیں تو کم سے کم انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. یہ اس وقت تو دیکھا نا جو ملٹی پلائر افیکٹ ہے وہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور یہ پھیل رہا ہے. تو کوئی ایسا مرحلہ آئے گا جب اسٹرکٹ قسم کے لاک ڈاؤن پھر لگانے پڑیں؟ خدا نہ خواستہ تعداد بڑھتی رہی تو ہاں جی، خدا نہ خواستہ اگر تعداد بڑھے گی تو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا اور اس کا بہت بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا، پنجاب کو خاص طور پہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ذرائع معاش جو ہے اور روزمرہ کے جو کام ہیں وہ رک جاتے ہیں. بڑی مشکلوں سے اکانومی ہم نے دوبارہ آپ کو پتہ ہے صحیح ڈگر پہ پہنچی ہے، دوبارہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے ہم نے سب کچھ کھول دیا تھا کہ بھئی شادی گھر بھی لوگوں کے کاروبار نہ رکے تاکہ لوگ اپنی روزمرہ کی کمائی شروع کریں. پھر آپ کو پتہ ہے دھاڑی دار طبقے کو نوکریاں ملیں. یہ ساری ایفرٹ کی گئی. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ پھیلاؤ بڑھا تو اس پھیلاؤ سے پھر ہمیں روکنا پڑے گا اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اکانومی بڑی بڑی اکانومیز اس وقت تباہ ہوئی ہیں دنیا میں، جس کے اندر اگر آپ ویسٹرن یورپ کو دیکھیں، آپ دبئی بہت دور نہ جائیے، دبئی ایمریٹس کی اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ان کی مین سورس آف انکم تھی وچ از ایمریٹ ایئر لائن، اس کے آدھے سے زیادہ، آدھے بلکہ نہیں، اس کے تقریباً 2/3 پائلٹس، یہ کیبن کرو وغیرہ سب کو فارغ کر دیا ہے. بہت بڑی تعداد لوگوں کی فارغ ہو رہی ہے. دنیا کے حالات خراب سے خراب تر ہونے جا رہے ہیں. ان حالات میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم معیشت کسی طریقے سے چلاتے رہیں ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اچھا، یہ ایک اپوزیشن کی طرف سے دبے زبان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا کے فیئر کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کو سیبوٹاج کیا جائے، ڈرا کے لوگوں کو مطلب ہے پریونٹ کیا جائے کہ اس میں شرکت نہ کریں. ایسی کوئی بات لگتی ہے آپ کو؟ عارف صاحب، میں ایک بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. جب نواز شریف کی رپورٹوں کے بارے میں بات کرتی تھی تب تو میں سچی تھی. آج ان کی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتی تو میں جھوٹی ہو گئی ہوں. ان سے کہیے کہ میں ڈاکٹر اپنے آپ کو پہلے سمجھتی ہوں اور میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بطور وزیر صحت کہ میں کبھی کسی کو کوئی غلط اطلاع نہ دوں، کیونکہ اس غلط اطلاع دینے کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. میں کیوں کوئی غلط بات کروں گی اور غلط بیانی کیوں کروں گی؟ آئی وڈ آلویز ٹیل دا ٹروتھ. میں تو سچ بول کے بتاؤں گی. میرا فرض ہے، میں آپ ان کو نہیں، میں نے تو اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا. میں نے سیف اللہ نیازی کو فون کر کے کہا کہ آپ آئندہ پلیز مہربانی کر کے کسی قسم کا اجتماع نہ کریں. تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، میں تو اپنوں کو بھی روک رہی ہوں. تو باقی جہاں تک ان کا تعلق ہے، میں نے تو یہی کہا ہے کہ ایس او پیز فالو کریں مہربانی کر کے. آپ ضرور جلسے جلوس جو کرنا چاہتے ہیں ایس او پیز فالو کر کے کر لیں. اگر آپ کو تسلی نہیں ہے پھر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری ضرور لے لیجیے گا. جب یہ پھیلاؤ شروع ہوگا بیماری کا تو پھر ذمہ داری بھی لیجیے گا نا کہ ہماری وجہ سے بھی پھیلی ہے. پھر بعد میں پھر آپ یہ نہ کہتی رہے نا حکومت پھیلاتی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ذمہ داری کی بات بھی کر دی، نواز شریف صاحب کی بات بھی کر دی. یہ دونوں جو لفظ تھے وہ آپ کے ساتھ کوئی پچھلے 6-7 مہینوں سے کہہ لیں کہ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے لوگ جو ہیں آپ کی اپنی جماعت کے،
آپ کی ذمہ داری پہ اور ذمہ دارانہ بیان پہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہے. نواز شریف صاحب کی فوٹیج آپ بھی دیکھ رہی ہیں, اب جس طرح وہ حشاش بشاش ہیں, چوکنے ہیں, اس وقت جب وہ پاکستان میں تھے وہ جو بیماری کی نوعیت تھی اس کے بعد اتنی جلدی کوئی پیشنٹ ریکور کر جاتا ہے, وہ بھی اگر بغیر علاج کے, یہ کوئی کرشمہ ہے یا کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گی؟ فیصل صاحب اصل میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ جو بیماری تھی نا ان کو, اس کی ڈائگنوسس اور تشخیص ہم نے پاکستان میں کر لی تھی, اور جو سب سے اچھا ٹریٹمنٹ ہے, یعنی جو سب سے اچھا دنیا میں مانا ہوا ٹریٹمنٹ ہے, وہ ٹریٹمنٹ ان کا شروع کر دیا گیا تھا. اس کا اثر 6 اور 8 ہفتے کے درمیان ہوتا ہے. تو اگر وہ سٹیبلائز نہ ہوتے ان کے پلیٹلیٹس تو وہ تو باہر جا بھی نہیں سکتے, اور ہمیں پتا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس امپروو ہو جائیں گے. اصل مسئلے پہ جس مسئلے کے لیے وہ گئے تھے وہ ان کی دل کی تکلیف تھی کہ جی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے, ان کا جو یہ کیا کہتے ہیں کروٹیڈ آرٹری ہے اس کے اندر نیروئنگ ہے اس کی ہونی ہے. تو اس سلسلے میں گئے تھے, وہ تو انہوں نے کروائی نہیں جا کے. ابھی تک آپ یہ سوچیں سارے عرصے کے دورانیہ میں انہوں نے ہمیں ایک رپورٹ نہیں بھیجی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی. اس کا یہ مطلب ہے پلیٹلیٹس تو ان کے بالکل ٹھیک ہو گئے تھے, اور الحمدللہ اس وجہ سے ٹھیک ہوئے کہ پاکستان میں ان کا علاج جو تھا وہ ہم نے صحیح شروع کر دیا تھا, اور اس کا اثر جب وہ نیچرلی 8 ہفتے کے بعد ہوا تو اس پلیٹلیٹس گاٹ اسٹیبلائزڈ, اینڈ دیٹ از دی آئیڈیل ٹریٹمنٹ وچ واز گیون ان پاکستان. جہاں رہا میرے اپنی پارٹی کا تعلق کہ وہ شک و شبہ کر, لیکن آپ عمران خان صاحب کے 2 دفعہ جو بیان آئے آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے پروگرام میں, ان کو بالکل انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی, ان کو میرے پہ اعتماد ہے کہ میں ان سے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کروں گی, اور جو باتیں میں نے کہی تھیں ان کو ٹھیک کہی تھی. اور اس کو بجائے یہ کہ ہم اس کو غلط اس نظریے میں لیں, مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک بندہ کمٹ کر کے چلا گیا انگلینڈ, انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ جی ہم رپورٹیں بھیجیں گے, آپ رپورٹیں بھی نہ بھیجیں. پھر وہی بورڈ جس نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کی کنڈیشن جو ہے وہ ایسی ہے جس میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, اسی بورڈ نے کہا یہ ناکافی رپورٹیں ہیں. اسی بورڈ نے پھر ریکمینڈ کر کے دیا کہ ہمارے لیے یہ بار بار جو رپورٹیں بھیج رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی. آپ کے سامنے اور آپ ریکارڈ لے لیجئے کہ ان کی 26 فروری کو میرے اطلاع کے مطابق, کیونکہ میں نے ان کے والد سے بھی بات کی تھی اور ہمیں جو اطلاع دی جا رہی تھی کہ 26 فروری کو ان کی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے, انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرواؤں گا, میری بیٹی آئے گی تو میں تب کرواؤں گا. تو اصل میں تو غلط بیانی تو وہ لوگ سارے کرتے رہے ہم سے, اور دھوکے تو وہ دیتے رہے. اب اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے, اگر ماشاءاللہ بشاش بشاش آپ کے سامنے چلتے پھر رہے ہیں اور تقریریں بھی دے رہے ہیں, تو پاکستان آ کے تقریریں نے کسی نے منع تو نہیں کیا ان کو تقریر دینے سے, آئیں دے, پر پہلے اپنی سزا تو بھگتیں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے جواب دہ تو ہو جائیں. آپ یہاں سے مفرور ہیں, یو آر این ایبسکونڈر. آپ آئیں گے, آپ اپنا جواب دیں گے, اپنے آپ کو کلیئر کریں. جی ہاں, یہ تو دیکھیں نا, یہ کروٹڈ آرٹری کا جو مسئلہ سیریس ہوتا ہے, لیکن میاں صاحب نے تو اس طرف آئے ہی نہیں ہو علاج کرانے کے معاملے میں. جی بالکل ایسے ہے, وہ تو ابھی کووڈ کا بہانہ نظامی صاحب چل رہا ہے ان کا. جی ڈاکٹر صاحبہ کووڈ ریزن ہے یا بہانہ ہے؟ جی جو نظامی صاحب نے نقطہ اٹھایا, جو اصل علاج کے لیے جانا تھا اس میں کووڈ آڑے آ گیا, اسپتال بند تھے, یہ واقعی کوئی ویلڈ ریزن ہے یا یہ ایک بہانہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل جی. اگر آپ دیکھیں نا کوئی چیز, اب تو آپ کو پتا جو زمانہ ہے ہر چیز آن ریکارڈ ہوتی ہے, آپ لوگ بھی چیزیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ جس وقت وہ گئے اور فروری کے مہینے کی بات کر رہے ہیں, تو اس زمانے میں کووڈ کی وجہ سے انگلینڈ میں کوئی پابندی نہیں لگی تھی. آپ کو بورس جانسن کی تقریریں یاد ہیں؟ بورس جانسن کو بعد میں لوگوں نے بڑا کنڈیم کیا تھا کہ اس نے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ڈیلے کیا وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت کوئی ایسی پابندی نہیں تھی, اور اگر ایسی پابندی ہوتی تو 26 فروری کی جو تاریخ دی گئی تھی, the doctors would not have committed. Secondly, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, نو ایمرجنسی ورک, کوئی ایسا ایمرجنسی کا کام جو ہے وہ انگلینڈ میں رکا نہیں.
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میری تو اپنی بیٹی وہاں کام کرتی ہے ایز اے ڈاکٹر، شی از ورکنگ دیر، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایمرجنسی کا کوئی کام نہیں رکتا. اگر خدا نہ خواستہ اتنی ایمرجنسی تھی اور ان کی زندگی جان خطرے میں تھی تو آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹرز ان کو وہ نہ آپریٹ نہ کر دیتے تھے؟ وڈ ہیو آپریٹڈ اینڈ ڈن ایوری تھنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی جو تھی، جو انہوں نے یہاں مسلسل ایک شور مچا کے اور ایک ہائپ کریٹ کی تھی، دیٹ واز ناٹ دیئر. اینڈ امپورٹنٹ ہے کہ 9 مہینے کے اندر ایک دفعہ وہ کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے، کوئی ان کی کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی. تو what does that indicate؟ وہ انڈیکیٹ تو یہی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے. اور کووڈ کا جہاں تک ہے یہ بالکل ایک بہانہ بتایا جا رہا ہے. میں نے تو اب تک ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ پھر اگر وہاں کووڈ اتنا زیادہ واپس پاکستان آ جائیں، کم سے کم انگلینڈ سے تو بہتر حالات ہیں یہاں، انشاءاللہ آپ کا خیال یہاں کر لیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، ابھی پہلے بھی ہم نے بات کی تھی. لیٹ سپوز کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مثال کے طور پہ اگر پی ڈی ایم کے گجرانوالہ جلسے میں 10,000 لوگ ہی آ جاتے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ 10,000 لوگوں کو کرونا ایس او پیز کے ذریعے پابند کرنا پاسبل ہے؟ اور اگر یہ پابند نہیں ہوتے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے جی، ذمہ داری تو انہی پہ ٹھہری گی جو جلسے جلوس کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے لوگ ہوں یا ان کے ہوں. اس لیے میرے لیے تو سب برابر ہیں، اور میں ان کو بار بار کہہ رہی ہوں، جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے تو اپنے پارٹی کے لوگوں کو سے بھی کہا ہے کہ مہربانی کر کے آئندہ کسی قسم کے اکٹ سے آپ گریز کریے، اور اسی طریقے سے ان سے بھی کہہ رہی ہوں. لیکن اگر وہ اس کے باوجود اکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ایس او پیز پریکٹس کریں، اور خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے پھیلا وہاں گجرانوالے میں تو پھر ذمہ داری بھی اٹھائیے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ کرونا کے کیسز نمبر 1 لاہور میں ہیں، اور اس کے بالکل سیکنڈ اور تھرڈ جو باری ہے وہ یعنی گجرانوالہ از امنگ دا ہائیسٹ ڈسٹرکٹس. آپ کو یاد ہوگا اگر میری پچھلی جو بہت ساری بیانیاں تھا اس کے اندر میں مسلسل آپ کو بتاتی تھی کہ along the GT بیلٹ، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ along the GT بیلٹ، جس کے اندر گجرانوالہ، گجرات، آگے جیلم کے بعد راول پنڈی، کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کیسز سب سے زیادہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو پھر دوبارہ وہی فالو ہوگا. باقی یہ ہے کہ یہ تو اب میں امید رکھتی ہوں کہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ پاکستانی ہیں. سب سے پہلے تو ان کو اپنی عوام کے بارے میں فکر ہونی چاہیے. ویسے تو کہتے ہیں ہم بڑے فکر مند ہیں اپنے عوام کے بارے میں، مجھے نہیں لگتا کہ اپنی عوام کے بارے میں فکر مند ہے. وہ اپنی ذات کے بارے میں بہت فکر مند ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اس طرح کا کھپرولا ڈالیں کہ کوئی ہماری اس وقت کوئی پہچان رہ جائے. ابھی وہ کہہ رہے تھے نا عوام کے بارے میں، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ابھی قصہ سناتی چلی جاؤں. میں اسمبلی سے ہی آ رہی ہوں، آج سوال جواب جو تھے اٹ واز بیسکلی ایک ریکوزیشن ہوا اسمبلی کا سیشن تھا جو انہوں نے مانگا تھا اپوزیشن نے. اس کے اندر آج صحت کے اوپر سوال تھے، اور انہوں نے عوام کی صحت کی خاطر سوال کیے ہوئے تھے، میں نے جواب دینے تھے. تو آپ یہ سوچیے کوئی بندہ ہی نہیں آیا ان سے، نہ مجھ سے انہوں نے جواب مانگے، نہ وہ وہاں تشریف لائے. بغیر ان کے اٹینڈنس کے سارے سوال جو ہم ڈسپوز آف ہو گئے. تو کتنی ان کو عوام کی فکر ہوگی؟ میں ویسے پوچھوں کتنی عوام کی فکر ہوگی؟ اگر ان کو عوام کی فکر ہوتی تو وہ جو انہوں نے ایک لائن سوالوں کی تھی ان کے جواب تو مجھ سے آ کے لے لیتے نا، تاکہ میں بتانے والی ہوتی کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. جی کہ زرداری صاحب بھی اچانک بیمار ہو گئے، ان کو کیا بیماری لاحق ہوئی ہے؟ وہ واقعی بیماری ہے، وہ بھی ایسی ہے؟ میں عارف صاحب پہلے بھی ڈر کے مارے کچھ بولا نہیں کرتی تھی، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ میں گائناکالوجسٹ ہوں، میں کس قسم کا اوپینین دیتی ہوں، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ آئی واز اے پروفیسر آف گائناکالوجی. اور میں بینگ اے پروفیسر آف گائناکالوجی، لیٹ می ایشور یو آئی ایم اے ویری ویل ایجوکیٹڈ ویل ورس پرسن ان میڈیکل سائنسز. اب رہا جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق، میرے پاس ہوتے تو میں ضرور کوئی اوپینین دے دیتی. ابھی یہ جہاں تک تعلق تھا نواز شریف صاحب کا، ڈائگنوزز میں پہلے دن کر دی تھی، لیکن ڈر کے مارے نہیں بولی، کیونکہ اگر میں بولوں گی تو باہر سے سارا اعتراضات آ جانے تھے اپوزیشن کی وجہ سے کہ یہ گائناکالوجسٹ ہو کے انہوں نے کیوں اوپینین دیا اپنا. تو میں اس لیے خاموش رہی. لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں ان کی ساری ہسٹری کا پتہ کر کے اوپینین دے سکتی ہوں اس کے بارے میں. جی انتظار کریں آپ. جی بالکل بالکل. جناب صاحب یہ اسکولوں کا بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے، پھر سے یہ خبریں اڑی ہوئی ہیں کہ اسکول شاید دوبارہ بند کر دیے جائیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا جی اب یہ کووڈ کے اوپر. اور یہ جو ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے شفقت محمود صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ،
ویسے تو اس پہ ایجوکیشن منسٹرز ہی ہوتے ہیں. آپ کی اوپینین بھی ریسنٹلی کوئی لی گئی ہے اور اسکولز اور انسٹیٹیوٹس جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو لے کے اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ بند ہوں؟ دیکھیں جی, اب ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ از ویری کلوزلی کولیبریٹنگ ود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے SOPs جو بنائے گئے ہیں اس پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کو فالو کر رہی ہے. ہم اپنے اسکولوں اور کالجز کے اندر رینڈم ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں. اسی رینڈم ٹیسٹنگ کے تحت کچھ اسکول جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا جہاں کیسز سامنے آئے. آپ کو پتہ ہے کہ اب تک رینڈم ٹیسٹنگ جو ہے وہ تقریباً ہر روز ہم تقریباً 10 سے 11,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, اور اسی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہم اسکولوں کو اور کالجز کو سیف رکھیں. ہمارے لیے بچوں کا تعلیمی سال بہت اہم ہے, اس لیے ہم پیرنٹس کو بھی اصرار کرتے ہیں, اسکول والوں سے بھی بہت سختی سے کہہ رکھا ہے کہ SOPs فالو کریں. پرائیویٹ اسکولوں نے بہت حد تک بڑے اچھے طریقے سے SOPs فالو کر رہے ہیں. ہمارے جو اپنے پبلک سیکٹر اسکولز ہیں کیونکہ ذرا اوور کراؤڈڈ ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سے SOPs کا پرابلم ہو رہا ہے, لیکن ہر روز انسپیکشن کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, آپ اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مسلسل انسپیکشن کا کام کر رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اللہ خیر کرے, حالات جیسے ہمارے اچھے رہیں, اللہ کرے اچھے ہی رہیں, اور یہ نہ ہو کہ ہمسائے ملکوں کی طرح جس طرح آج کل ایران اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے حالات کتنے خراب ہیں, ایسے حالات نہ ڈیولپ ہوں. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی مجبوری ہوئی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے اسکول کالجز will be the first ones to be closed because we consider them as super spreaders, you know. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ صوبائی وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بتا رہی تھی کہ کس طرح خدشہ ہے کورونا کی دوسری لہر کا. بریک کے بعد مزید کچھ بات کریں گے PDM کے گجرانوالہ کے پڑاؤ سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما دانیال عزیز صاحب نے. دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, ایک تو بہت مدتوں کے بعد دانیال صاحب جو ہیں وہ اب دوبارہ آنا شروع ہوئے ہیں ٹاک شوز میں. دوسرا جو PDM کا ہے جلسہ 16 اکتوبر کا, کچھ کریک ڈاؤن کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. کیا ضرورت پڑی ہے جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجازت دی جائے اور اپوزیشن خود ہی بے نقاب ہوگی, پھر کریک ڈاؤن کرنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ کچھ باتیں کہنے کے لیے ہوتی ہیں, کچھ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا, تو قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ تو ہماری سیاست کا ایک لازمی جز ہے. جی تو دانیال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. nice to see you. Thank you for having me. آپ امریکہ آ رہے ہیں کافی دیر؟ نہیں جی, میں انفارچونیٹلی میری فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا زیر تاب تھا اپنا عدالتوں کے حوالے سے. تو میری وائف نے الیکشن لڑا, وہ مجھے خواہ مخواہ جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکا میں. وہ الیکشن کمیشن کی ایکچولی وہ غلطی ہے, بٹ اینی وے. تو اس کی وجہ سے عوام نے اتنا مجھے رسپیکٹ دی, 1,26,000 ووٹ مجھے شکرگڑھ اور ظفروال کی عوام نے ووٹ دیے تو میری وائف کو میرے کہنے پہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو کم از کم میں تو ان کے قرض میں ڈوب گیا ہوں, تو میں تو انہی کے ساتھ رہا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا رہا ہوں, ان کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتا رہا ہوں, جہاں میری حاضری درکار تھی ادھر جاتا رہا ہوں. تو زیادہ وقت میں نے اپنے گاؤں میں لگایا جی, بہت زیادہ. اور کچھ دال روٹی بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمیں خود کمانی ہے. میں ان میں سے ہوں نہیں جس کی کوئی شوگر مل ہے یا کوئی بہت بڑا اس طرح کی چیزیں ہیں, نہ ہی میرے پہ کوئی الزام ہے الحمدللہ. تو اس لیے کچن چلانے کے لیے بھی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ جو بات آپ نے شروع کی ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آج شکرگڑھ میں میرے گاؤں میں اور ظفروال میں اور نارووال میں وسیم بٹ ہمارے MPA ہیں, اور پیر اظہر صاحب جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, وہ مجھے بار بار میسیجز بھیج رہے ہیں کہ جا کے پولیس والے جو ہیں, جو فلیکس چھاپنے والے لوگ ہیں, اور جو مارکیٹ کمیٹی اور جو میونسپل کمیٹی ہے, وہ جو پیسے لینے ہوتے ہیں انہوں نے اشتہار لگانے کے, وہ لینے سے انکار کر دیا ہے. اور جہاں فلیکسیں چھپ رہی تھی وہاں جا کے اٹھا کے فلیکس والوں
جگہوں کو لے گئے جہاں ہمارے پوسٹر بینر چھپ رہے تھے کہ گاڑیوں پہ لگاتے ہیں اب جب جاتے ہیں جلوس بنا کے, تو وہ ساروں کو اب ہمیں اہلکار بتا رہے ہیں, محکموں کے, ظاہری بات ہے ہمارے بھی ان کے ساتھ رابطے ہیں کہ جی یہ آرڈر آ گیا, اب ہم نے ڈور ناکنگ کمپین شروع کرنی ہے. یعنی آتے ہیں دروازے کو دستخط دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں ذرا آرام سے رہیں, آپ کو پتہ نا آپ کا بھتیجا اس دن تھانے میں تھا, اور یہ وہ ایسے کو بہانے شانے کو وایا میڈیا ڈھونڈ کے تو لوگوں کو یہ ہراساں کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ان کے پرانے ٹیکٹکس ہیں. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے ہوچے ہتھ کنڈوں پہ اترے ہیں, اور یہ کل کو کہہ دیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ان کے تھانے میں اتنا بڑا پرچہ ہو گیا جرنیلوں کے خلاف, آپ کے پرائم منسٹرز کے خلاف, ایم این ایز کے خلاف, کہ جی یہ سارے کے سارے غدار ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کا بڑا اچھا وتیرہ ہے. یہ کہتے ہیں جی ڈالر بڑھ گیا, وہ مجھے ٹی وی پہ دیکھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ. تو بڑے افسوس کی بات ہے. اب یہاں تک کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو کہنا پڑا ہے کہ وہ آ کے مانیٹر کریں گے, مطلب جلسے کو, اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ انٹرنیشنل خبریں جا رہی ہیں. اگر آپ ماشاءاللہ اتنے جمہوری ہیں اور سب کچھ ہے, تو پھر یہ تقاضے جو آپ کل تک خود کہتے تھے کہ ہمارا حق ہے, تو باقیوں کے لیے بھی برقرار رکھیں. اس طرح سے کیوں آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس میں سے کیا آپ کو حاصل, آپ کا کیا خیال ہے؟ عوام رک جائے گی؟ آپ کا خیال ہے جلسہ آپ فیل کر لیں گے اس طرح؟ یہ نہیں ہو سکتا. دانیال صاحب یہی طریقے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جو کر رہے ہیں حکمران. اس کو تو جاہل عارفانہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پوری اجازت دی ہوئی ہے. بلکہ یہ جمہوریت کا ایسا ہے, لوگ فیصلہ کریں کہ خود, لیکن عملی طور پہ یہی ہے جو آپ نے بھی جس کی طرف نشاندہی کی ہے. اور ایسے ٹیکٹکس کبھی ماضی میں کامیاب نہیں ہوئے. اب کس طرح ہوں گے؟ یہ تو آپ کا ایک قسم کا انڈائریکٹلی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جی تو یہ ایک پروگرام میں تھا نجی چینل میں, اس میں حکومت کے نمائندے نے کہا ہے کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کمیٹی آپ کے پیسے بھی جمع کرے گی اور آپ کے اشتہار بھی لگیں گے, اور کوئی فلیکس والا نہیں ہم اٹھائیں گے. تو کل تک دیکھتے ہیں, میں آ کے پریس کانفرنس کروں گا, بتاؤں گا کہ وہ بیچارے تھانے سے ان کو چھٹکارا حاصل ہوا ہے, فلیکس لگی ہے نہیں لگی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا دانیال صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج آپ کی جو پارٹی کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نیب میں جو وہ واش روم جو ان کے زیر استعمال تھا اس میں بھی کیمرے لگائے گئے. اتنا سنگین الزام اور انسانی حقوق کی اتنی سنگین خلاف ورزی کا الزام آپ کی جماعت عائد کر رہی ہے, اس کا کوئی ثبوت بھی ہے یا محض صرف یہ آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں, نیریٹو کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, حکومت کو جواب دے رہے ہیں؟ اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر اتنا سنگین الزام عائد کیوں کیا گیا؟ سب سے پہلے جو شہباز شریف صاحب کا عدالت میں خود جو بیان دیا تھا, جو شور ڈال کے روکنے کی کوشش کی گئی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ میرا کھانا پہلے میز کے اوپر, یہ چھوٹا سا کوئی میز تھا وہاں پر سائڈ ٹیبل, اس کے اوپر مجھے ملتا تھا, وہ میز اٹھا لی اور میرے کھانے کی ٹرے جو ہے وہ زمین پہ رکھ دیتے ہیں. میں کمر کا مجھے مرض ہے تو میں جھک کے نیچے سے وہ کر نہیں سکتا, نہ میں کرسی قریب لا سکتا ہوں, تو میری بیک کی یہ پرابلم ہے عرصہ دراز سے. اور یہ بات بھی سچی ہے, وہ جیسے گاڑی میں سے اترتے ہیں یا بیٹھتے ہیں, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, آپ کے کیمرے روز دکھاتے ہیں, آپ دیکھ لیں, کوئی جان کے ایسے کرتا ہے مطلب مسلسل. تو اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں, اب یہ کل کو پھر کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا, یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے. امریکہ میں جا کے, دوسرے ملکوں میں جا کے عمران خان نے تقریریں کی کہ میں ان کو رلاؤں گا, میں ان کے اے سی اترواؤں گا, میں جیل میں ان کو ذلیل کروں گا. پھر انہوں نے رولز بدلے جو یہ ہیں کہ اس میں ان کو جو سہولیات ہیں, بنیادی انسانی حقوق والی سہولیات, وہ نہ مل سکے. تو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. مطلب پہلے یہ ڈیتھ سیل میں رکھتے رہے ہیں جو مطلب قیدی, جو عام قیدی ہیں. مثلا اگر آپ کے پاس کوئی کرمنل کمپلینٹ ہے تو آپ ڈیتھ سیل کے تو نہیں چلے جاتے نا, سزائے موت تو نہیں ہے نا. تو اس میں شاہد خاقان عباسی کو, احسن اقبال صاحب کو, یہ اسی طرح سے جو خواجہ صاحبان ہیں وغیرہ, سب کو انہوں نے سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈیتھ سیل دیا, جس کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں, پیپیاں اور دوسری تیسری, کہ کس طرح مطلب کسی کو ذلیل و خوار کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ کوشش کریں کہ کسی طرح اپوزیشن بریک ہو جائے, کہ نون لیگ ٹوٹ جائے, یہ ریزہ ریزہ ہو جائے, اس کے حصے بن جائیں, کوئی کاف لیگ کا گردہ نکال لیں اس میں سے. لیکن 2 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے تمام کوششیں جو ہیں, کہا بھی انہوں نے, ان کے چیف منسٹروں نے, دوسروں نے, کہ ہم کس طرح یہ فیل ہو گئی ہیں. اور یہ بالکل ثابت ہے چیزیں. اور انفارچونیٹلی الٹا کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو مختلف پولز یہ بار بار جن کا ذکر کرتے ہیں, ان میں یہ بات نہیں بتاتے کہ جو مقبولیت ہے اس وقت کی حکومت کی وہ کتنی زیادہ گر گئی ہے. وہ صرف بتاتے ہیں کہ ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں. تو اس کا ٹرینڈ تو بہت نیگیٹو ہے. اور جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے, جس طرح سے بے روزگاری ہو رہی ہے, اور یہ ابھی جو مہنگائی اور بے روزگاری ہو رہی ہے, میری بات یاد رکھنا, میں آپ کے پروگرام پہ دوبارہ آؤں گا دسمبر میں, یہ پہلی بوندیں ہیں. انہوں نے ابھی بجلی کی نرخ جو ہے 30% بڑھانے ہیں, انہوں نے گیس کے نرخ بھی بڑھانے ہیں, انہوں نے تمام تر جو
مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے انہوں نے 1.58 ٹریلین روپیز پچھلے 3-4 ماہ میں ٹیکہ لگا دیا پاکستان میں بینکوں کے ذریعے. وہ پیسوں کی ریل پیل، وہ ابھی سونامی آ رہے ہیں پیسوں کا، وہ امیر لوگوں کے پاس ہے. وہ جب خرید و فروخت کریں گے تو پروڈکشن، اگر آپ گوبھی کا پھول بھی اگانا چاہیں یا آپ ٹماٹر بھی اگانا، اس میں بھی 4-6 مہینے لگتے ہیں. تو آپ نے اتنا زیادہ پیسہ 3.58% آف جی ڈی پی آپ نے پیسہ انجیکٹ کر دیا. یہ مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے سارا کا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں، اور اسٹیٹ بینک کہہ رہی ہے اس پہ آتے ہیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ڈی سی کو آپ جو ہے نا کہ صوبائی ذمہ داری ہے. سب جھوٹ ہے، یہ مہنگائی خود کر رہے ہیں. اس پہ آتے ہیں دانیال صاحب. نظامی صاحب میرا آپ سے سوال ہے، ہم پہلے بھی اخلاقیات کی بات کر رہے تھے، جس سے مریم صاحبہ کو مرزا شہزاد اکبر صاحب نے رسپونڈ کیا، وہ بھی کوئی جسٹیفائی نہیں ہوتا. لیکن اتنا سنگین الزام اگر نون لیگ محض پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے لگا رہی ہے، تو یہ عوام کو، قوم کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون سا الزام؟ کہ شہباز شریف صاحب کے واش روم میں کیمرے لگائے گئے. اب اس کا ثبوت تو نہیں ہے، دانیال صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، مریم صاحبہ کے پاس بھی نہیں ہے. اور آپ مطلب آپ کس سطح پہ چلے گئے ہیں بیان بازی میں کہ ساری حدیں ہی بھول گئے ہیں؟ نہیں، لیکن کسی وجہ سے ہی لگایا ہوگا نا. وجہ تو دیکھیں نا، اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر سیاسی وجہ ہی ہے. ظاہر ہے. تو یہ سیاست کی خاطر عوام تو دونوں پارٹوں میں نظامی صاحب تھوڑی سی میں تھوڑی سی برا نہ منانا، میں تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک صاحب تھے جو نیب کی کسٹڈی میں مر گئے تھے، ان کی میت کے اوپر جو ہے ابھی تک ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں. مطلب ان میں اتنی تمیز نہیں تھی کہ جو فوت ہو گیا، جو مر گیا بیچارہ، اس کی ہتھکڑیاں. کیا نام تھا ان کا؟ ایک ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب تھے، جن کے غسل خانے میں انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے. وہ فوت ہو گئے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ مر گئے کیونکہ ان کو اتنی اذیت دی گئی. یہ آج کی کہانی ہے. ابھی نیب کے خلاف ایک درخواست جو ہے، ایک شریف آدمی کو، بریگیڈیئر لیول کا بندہ تھا، اس نے خودکشی کر لی کہ اس ذلت سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں. آج تک اس کی بیٹی بیچارے اپنے باپ کو روتی ہے. یہ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ انہوں نے غسل خانے میں کیا؟ یہ تو بندے مارتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہے؟ ساری دنیا یہ چیزیں دیکھتی ہے. یہ نیب کسٹڈی تو حکومت خانے ہے. عدالتیں جو ہیں ایک منٹ کے لیے، سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے بیل آرڈر میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور وکٹمائزیشن کے لیے ادارے کے قوانین کے اختیار استعمال ہو رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ میں آرڈر میں لکھ دیا، اس کی بیل اپلیکیشن کے آرڈر میں ہائی کورٹ کے ججز نے، کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے اور یہ ٹوٹلی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ادارہ مس یوز ہو رہا ہے. اب یہ ادارے جو ہیں یہ نون لیگ کے تو نہیں ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا وہ اپنا صورتحال ہوگی کہ وہ بھی جو ہے نا یہ اپنے آرڈر میں لکھ لیں، بلیک اینڈ وائٹ میں. ٹھیک ہے. ابھی تک خیال نہیں آ رہا کسی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے خلاف کیسز ہے تو یہ رو رہے ہیں اور میں رلاؤں گا ان کو. نیو یارک جا کے، ٹیکسس جا کے یہ بتا رہا ہے پوری عوام کو کہ میں ان کو رلاؤں گا، اور وہ کر رہا ہے. اور پھر وہی کہے گا مجھے پتہ نہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال صاحب، اب یہ جو مہنگائی کی لہر ہے اور گورنر سے متعلق میٹرز ہیں، یہ لگ تو رہا ہے کہ کافی ہیں آپ کے لیے کہ آپ عوام کے جذبات کو ساتھ ملا سکتے ہیں، لیکن وہ جو اداروں پہ تنقید کا آپ کا بیانیہ تھا، کیا اب وہ ایک طرح سے آن ہولڈ ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے اور یہی بیڈ گورننس ہی آپ لے کر چلیں گے اور پی ڈی ایم تحریک اسی کے ارد گرد گھومتی رہے گی؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ جو مہنگائی کا ایشو ہے، اس میں حکومت وقت ایک بہت ہی کالا جو ہے دھوکہ کر رہی ہے، اپنی ٹائیگر فورس کے ساتھ بھی، عوام کے ساتھ بھی، پبلک کے ساتھ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک، پلاننگ کمیشن آف پاکستان، کمپٹیشن کمیشن، ان تمام کی جو رپورٹس ہیں، ان کے مطابقت میں صوبائی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ پرائس کنٹرول کیا جائے، کہ یہ میجسٹریٹ جا کے چھاپے ماریں، کہ یہ سبزی والے کو آپ گرفتار کریں. بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے پالیسی نوٹ میں کہ یہ جو 1977 کے قوانین ہیں، یہ مئی کی 25 تاریخ کو وجود میں آئے تھے 1977 میں. وہ کمیونسٹ دور تھا. اس وقت بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشنیں کر دی ہوئی تھیں اور ان کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ جو انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈر تاجر برادری ہے، یہ میرے خلاف سازش کر رہی ہے چیزوں کو ذخیرہ اندوز کر کے، اور ان کی ٹھکائی کے لیے یہ 25 میں ان کے جانے کے مارشل لا لگنے سے 1 مہینہ پہلے یہ قوانین جو ہے وجود میں آئے. آپ ریکارڈ دیکھیں.
اس وقت کے یہ قوانین جو ہیں یہ اس کے بعد انتظامیہ نے ان کو لے کے جھنڈا لے کے اس کا لہرانے لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جب کنٹرول ہوتی ہے تو بہترین گوشت, بہترین سبزیاں, بہترین دودھ جو ہے وہ آ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جاتا ہے یہ میجسٹریٹ صاحبان کے اور یہ جو اے سی اور ڈی سی صاحبان تھے. تو یہ بڑا اچھا مزہ تھا کہ آپ گئے بازار میں تھوڑا چکر لگایا, ایک دو پکڑ لیے اور ان کو کہا بھی یہ. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پرائس کنٹرول کے ساتھ. یہ آپ کی کمپٹیشن کمیشن کا میرے سامنے اس وقت پالیسی نوٹ پڑا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے یہ قوانین 1977 والے جن کے تحت یہ پکڑ دکڑ اور ذخیرہ اندوزی اور یہ منافع خوری کی بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسٹیٹ بینک ہے ان کی مانیٹری پالیسی رپورٹ ہے یہ میرے سامنے جو 21 ستمبر کی ہے 2020 کی. اس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم مانیٹری پالیسی کے ذریعے جو ہے مہنگائی کر رہے ہیں اور ہم نے 9% تک ابھی کرنی ہے مزید. یہ خود کہہ رہے ہیں جو ستمبر کی 21 تاریخ کو یہ مطمئن ہے کہ مہنگائی اس وقت کی جا رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ طریقہ کار ہیں جس میں ہم اس کو روک سکتے ہیں لیکن ہم نہیں روک رہے کیونکہ یہ صحیح ہے, مناسب ہے. تو یہ حکومت یہ ٹائیگر فورس اگر بھیجنی ہے تو ٹائیگر فورس عمران خان بھیجے پلاننگ کمیشن جہاں پر انہوں نے یہ میرے سامنے پاکستان کا نیشنل پلان ہے. یہ نیشنل پلان کا ڈاکیومنٹ ہے, میں اپنے ساتھ لائے ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سامنے ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹائیگر فورس والوں کے لیے. یہ 2020-2021 کا یہ حکومت پاکستان پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ہے. انہوں نے پیج نمبر 9 کے اوپر آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, انٹرنیٹ پہ ٹائیگر فورس والے نکالیں, انہوں نے اپنی شرح کا ٹارگٹ جو ہے مہنگائی کا 6.5% بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ ہے کہ یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ حکومت سارا خود کر رہی ہے. اس وقت مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ کے تحت انہوں نے 1.58 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں انجیکٹ کر دی ہیں اسی پچھلے 3 مہینے میں. اور یہ 3.8% آف جی ڈی پی کی شرح بنتی ہے جب آپ کی -0.5 جو ہے جی ڈی پی گروتھ ہے اس وقت. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پیسوں کے نیچے ڈائنامائٹ لگا کے دھماکہ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مہنگائی دانیال صاحب اس پہ آپ کے جو پہلا پڑا ہوا ہے گجرانوالہ کا, اس کے بعد ایک ڈیٹیل پروگرام کرتے ہیں, آپ کو بھی بلاتے ہیں, حکومتی جو نمائندے ان کو بھی بلاتے ہیں فی الوقت کے لیے. آئینی حیثیت بھی نہیں ہے کوئی. جی بالکل وہ ایک نظامی صاحب اس پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, وہ بھی کسی پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے. دانیال عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب وفاقی کابینہ مہنگائی کا ذکر ہوا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر شیخ رشید صاحب نے بات کی, مہنگائی کی بات کی, بالخصوص ادویات مہنگی ہونے کی بات کی. انہوں نے کہا عوام ہم سے سوال کرتے ہیں. مراد سعید صاحب نے عمر ایوب صاحب اور ندیم بابر صاحب کو باتیں سنائی کہ بجلی کی قیمتیں اور پیٹرولیم کی قیمتیں آپ کی وجہ سے زیادہ ہیں. اور پھر اسی طرح جو فیصل سلطان صاحب ہیں ان کو بھی ان سے بھی شیخ صاحب نے سوال پوچھا, وہ گتھا رہا سلسلہ ان کا. لیکن یہ جس طریقے سے حکومت کرنا چاہ رہی ہے پرائز ایسے کنٹرول ہو جائے گی نظامی صاحب؟ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتی. میں تو کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ یہ مارکیٹ فورسز کرتی ہیں. ابھی دانیال صاحب نے بھی روشنی ڈالی. لیکن یہ جو ایک اور آج آیا فیصلہ جی ہائی کورٹ کا, جی جو لاہور ہائی کورٹ کا عابد ملہی جو گرفتار ہوا ہے, اس سے پہلے پیمرا کی جانب سے پابندی لگائی گئی تھی اس واقعے سے متعلق جو میڈیا کوریج ہے اس پہ, تو وہ آج ختم کی گئی ہے, معطل کی گئی ہے پابندی اس کو. نظامی صاحب لاہور یہ وہ ہمارے ہیں سردار خان نیازی, ان کے برخوردار ہیں نیازی صاحب, یہ ان کی کاوش سے ہے. لیکن یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور یہ واقعی یہ پابندی ناجائز تھی. لیکن اب یہ بعد از خرابی ہے بسیار انہوں نے ہٹائی ہے کیونکہ وقت تو گزر چکا ہے اس چیز کا. اس میں نظام سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پابندی بھی پیمرا نے انسداد دہشت گردی عدالت کی ہدایت پہ لگائی تھی اور اس پابندی سے متعلق جو درخواست دی گئی وہ کل ہی دی گئی تھی اور اس کے بعد اس کو منظور کر لیا گیا تھا اور آج سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. لیکن عابد ملہی کی جو گرفتاری کی خبر تھی وہ کل ہی پنجاب گورنمنٹ نے اس کو شام میں اس گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کی اور بتایا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ سنک ہے. لیکن اس موقع پہ کہا کہ جو رائٹ ٹو نو ہے عوام کا اس کو آپ نہیں روک سکتے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وہ تو کہا انہوں نے, لیکن ہر وقت یہاں رائٹ ٹو نو ہی روکا جاتا ہے, عملی طور پہ تو ایسے ہی ہے. جی اچھا نظامی صاحب, رائٹ ٹو نو سے مراد مجھے یہ جو کابینہ کے ممبرز ہیں یہ بھی ایک دوسرے کا رائٹ ٹو نو اینڈ رائٹ ٹو ٹو بوتھ مطلب یہ چل رہا ہوتا ہے. یہ کریڈٹ تو جاتا ہے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اپنے منسٹرز کو اتنا آزادی دی ہوئی ہے کہ ہر کوئی کھل کے اظہار کرتا ہے جس کو جس سے شکوہ ہے. اور بلکہ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ یہ کابینہ نہیں, یہ
फ्री फॉर ऑल है। मतलब होना भी चाहिए शायद निज़ामी साहब, डिबेट तो होनी चाहिए, लेकिन अगेन जिस तरीके से ये प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पॉसिबल है कि ये हो जाएगा निज़ामी साहब? नहीं होगा तो अपोजिशन तो फिर फ़ायदा लेगी इसका। ज़ाहिर है। जी ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।